बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 26वां रोज़ा है और आज की रात बड़ी बाबरकत रात होने वाली है और मैं अली हमज़ा हूँ और मेरे साथ मिस मदीहा अलमास साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम अली, और मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ जी। आज का हमारा हमेशा की तरह जो सेगमेंट है, टॉपिक है आज का हमारी सहम ट्रांसमिशन का, उसे सीखने की कोशिश करेंगे। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है, मियाँ बीवी का ज़ाहिर इतना प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते से मुताल्लिक़ किस तरह से बॉन्डिंग मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है हमारे दीन इस्लाम में। हमारे पैनल पर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते चले जी। डॉक्टर वक़ास जाफ़िर साहब हमारे साथ हैं, इस ट्रांसमिशन का खूबसूरत सा हिस्सा हैं। कारी अहमद हसन हमारे भाई हमारे साथ हैं, और फ़ायज़ा जाफ़री साहिबा इस्लामिक स्कॉलर हैं। आज आप भी हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। मखतूब जालिब भी हमारे साथ हैं। आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है और मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुक़ के हवाले से आज जो हम बातचीत करेंगे। मियाँ बीवी जो गाड़ी के दो पहियों की मानिंद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस रिश्ते में तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि जो शौहर होता है उसकी फ़ैमिली बड़ी असरअंदाज हो रही होती है और एक ख़ातून जो बतौर बहू उस घर में जाती है, उसके लिए बहुत से वहाँ पे मसाइल होते हैं और उसको वहाँ पे उस तरह से स्पेस नहीं मिल पा रही होती। कई बार हमने इसके बिल्कुल जो है मुख्तलिफ इससे मामलात भी देखे। कई बार ऐसा होता है जो ख़ातून जाती है वो बड़ी जो है इन्फ्लुएंशियल होती है और वो शौहर पर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है और उससे जो बाकी दीगर घर के मामलात होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बहरहाल इसी रिश्ते में तवाज़ुन के हवाले से जो है आज के इस नशरियात में जो है बात करेंगे। अलामा साहब से पहली जो है गुफ्तगू का आगाज़ कर देते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और ये जो जज्बात हैं, इसके हवाले से हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है। और हालांकि मियाँ बीवी का जो आपसी ताल्लुक़ और ये जो मोहब्बत के मामलात होते हैं ये तो सवाब का दर्जा भी रखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम जो है बच्चों की शादी कर देते हैं, उनको जो बुनियादी मामलात होते हैं वो ना बताते हैं ना समझाते हैं और फिर वो एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल, कि वो सिखाता है, वो तरबियत करता है। मिसाल के तौर पे आप जितनी मखलूक़ात देखते हैं उनके अंदर तो ये सिस्टम नहीं है मौजूद, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने उनकी सरिश्त में रखा है। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज़ है जो अपने घर में सीखना शुरू करता है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ पहला मदरसा होती है। तो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर कोई शख्स, कोई बेटी, कोई बेटा अपने माँ बाप को देखे कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह उन्होंने आपस में उनका ताल्लुक़ है, तो उसी तरह भी यानी ही वो कोशिश करेगा कि मैं भी अपनी बीवी के साथ, या बीवी कहे कि मैं भी अपने शौहर के साथ इसी तरह का ताल्लुक़ इस्तवार करूँ। तो लिहाजा सीना बसीना चीज़ें चलती हैं, तरबियत का हिस्सा होती हैं। तो लिहाजा इंसान एक ऐसी चीज़ नहीं है, एक गैजेट नहीं है कि आपने रख दिया, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक थ्रू आउट, एक मुसलसल, एक तसलसल के साथ एक सिस्टम है, एक सीखने का अमल है जिससे वो गुजरता है। बचपन से बुढ़ापे तक वो सीखता ही रहता है। तो इसलिए ये जो हमारे मसाइल हैं, असल में बात ये है कि हमारे घरों में दीन नहीं है। हमारे घरों के अंदर हमारे वालिदैन के पास इस तरह के, अगर हम देखते हैं कि उनके दरमियान अगर तनाज़ात होते हैं तो वो तनाज़ात औलाद में और फिर आगे उनके ख़ानदानों में ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चे जो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, वो चीज़ उसी में अडॉप्ट करते हैं। वो हमारे साथ फ़ायज़ा जाफ़री साहिबा भी हैं। फ़ायज़ा, आप बताइएगा, क्या बीवी की बुनियादी ज़िम्मेदारी सिर्फ घर संभालना है, बच्चे पालना है, अमूर ख़ानादारी है? शौहर के सुकून को बरकरार रखना, उसका ख़याल रखना, मोहब्बत जो कि पहले दिन होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों पड़ती चली जाती है अक्सर केसेस में? हर केस में तो नहीं मैं कहूँगी, क्या समझती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बड़ा खूबसूरत मौजू काबिल ज़ेर बहस है और माशरे की अहम तरीन ज़रूरत है। चूँकि अगर हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, तो यही जो है ना वो सीखने के मराहिल हैं। बजाय इसके कि हम जो है वो इधर उधर की बातें बैठ के चैनल पे करें, हमारा जो है वो तरबियत जो है वो अभी से जो है वो हमें रखनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम हमें नशर करने चाहिए अगर छोटी बच्चियां देख रही हैं, मकसद कहने के लिए अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि शादी एक ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला है जिसमें सिर्फ औरत की ही तरबियत करनी ज़रूरी नहीं है, मर्द की भी तरबियत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक लड़की को हम ब्याह के लाते हैं और जब हम उसको ब्याह के लाते हैं तो ससुराल वालों की डिमांड ये होती है कि उसकी एज 24 साल होनी चाहिए, उसकी 16 साल होनी चाहिए, यंग हो, यंगस्टर हो, हमारी बहू जो है वो खूबसूरत हो। ठीक है,
لیکن 24 سال کی لڑکی بیاہ کے لاتے ہیں اور جو اس سے توقعات ہیں وہ ایک 80 سالہ خاتون والی رکھتے ہیں. سمجھدار وہ ٹھیک ہے کہ اس کو کھانا پکانا بھی آنا چاہیے, اس کو کپڑے دھونے بھی آنے چاہیے. اگر آپ 24 سال کی لڑکی بیاہ کے لا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح سے مطابقت رکھیں جیسے نا. آپ کی 24 سال کی بیٹی ہے, بالکل بالکل اسی طرح. اور دیکھیں محبت کا جہاں تک ہے, اہمیت کا ہے, تو حدیث ملتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور آپ کی ماں بھی بھوکی ہے, آپ کی بہن بھی بھوکی ہے, آپ کی بیٹی بھی بھوکی ہے, آپ کا بیٹا بھی موجود ہے وہاں پہ اور آپ کی بیوی بھی ہے, تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ جو ایک وقت کا کھانا ہے وہ ماں کو چھوڑ کے, بہن کو چھوڑ کے, بیٹی کو چھوڑ کے وہ اپنی بیوی کو کھلائے. مرد پہ فرض ہے حدیث کے مطابق وہ اپنی. اور دیکھیں عورت کو, بیوی کو قرآن مجید میں اللہ نے اس کے شوہر کا سکون کہا ہے, بے شک سکون کہا ہے. ٹھیک ہے, محبت میں خرابی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں جب ایک عورت آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ گھر کے 10 افراد جہاں پہ آ کے بگاڑ اور تناؤ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, وہ یہاں سے کہ ایک عورت جب بیاہ کے آتی ہے تو گھر کے 10 افراد اس پہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مطابق چلے. ٹھیک ہے, اگر 10 افراد اس ایک عورت کو سمجھ لیں بجائے اس کے کہ وہ ایک عورت ان 10 افراد کو سمجھے, وہ 10 افراد اس ایک عورت کو سمجھ لیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار بنایا جا سکتا ہے. اور پھر فرائض جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ضروریات, عورت کی ضروریات جو ہیں زندگی کی, اگر ان کا خیال رکھا جائے, محبت زندگی میں جو ہے وہ اس کو رکھنے کے لیے, ایک زندگی کا بیلنس رکھنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ اخلاق ہے, وہ آپ کے لہجے کی نرمی ہے, وہ آپ کی گفتگو کا سلجھاؤ ہے. ٹھیک ہے, جہاں آپ کا اخلاق بگڑا وہاں آپ کی محبت میں کمی پیدا ہوگی. تو میں کہتی ہوں کہ بہترین زندگی کا کی جو ایک اچھی بنیاد ہے, میں کہتی ہوں کہ جو جڑ ہے وہ آپ کا ایک اچھا اخلاق ہے, آپ کی نرمی کے 2 بول ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر غصے میں ہے تو آپ اس طرح اس کو ٹریٹ کریں, آپ اس طرح اس کی بات کا, اگر وہ غصے میں ہے اور آپ بھی اس کا ریٹیلیٹ اگر غصے میں ہی کریں گے تو پھر محبت تو ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, محبت سے اگر اس رشتے کو چلایا جائے تو یہ رشتہ بہت مضبوط اور بڑا خوبصورت باتیں کر رہی ہیں آپ فائزہ, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ظاہر ہے ہم نے معاشرے کے ہر اس پہلو کو آج میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ڈسکس کرنا ہے جو کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, جو کہ اکثر ہم خواتین فیس کرتی ہیں, مرد حضرات بھی ظاہر فیس کرتے ہیں. تو مل کے اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, سیر حاصل گفتگو کریں گے. رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی خوبصورت, اور یہ کائنات کے جہاں پر اور بہت سارے خوبصورت رشتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا گیا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے, اور اگر میاں بیوی نے آپس میں اپنا ریلیشن شپ کو, اگر آپ کو کوئی بھی دقت, کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل پیش آ رہی ہے, تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک, دنیا کی سب سے اعلیٰ مثال ہمارے سامنے ہے. خاص بھائی, تو ہمیں تو کسی اور ادھر ادھر بھٹکنے کی, کسی عامر, کسی پیر, کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بیسیکلی دین اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر ایک ہمیں سوچنا چاہیے کہ آئیڈیل سچویشن بہت کم ہوتی ہے. یہ آپ کو ملے گا معاملہ, بعض اوقات جو ہے وہ مرد میں کوالٹیاں زیادہ ہیں, عورت میں کم ہے, اور عورت میں زیادہ ہیں, مرد میں کم ہے کوالٹیز. تو اس طرح اگر آئیڈیل ڈھونڈنا شروع کر دیں نا بندہ, تو اس طرح ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آپ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم کسی عورت کے حوالے سے, اپنی بیوی کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسا لگے معاملہ کہ پسند نہیں ہے یا کسی وجہ سے آپ کو اس کی عادات اچھی نہیں ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایک آدھی خوبی جو اس کے اندر ہوگی نا, اس کو دیکھ کے تو آپ کمپرومائز کرتے ہوئے, تو درگزر کرتے ہوئے تو اپنے زندگی کو چلائیں. تو یہی معاملہ عورت کے ساتھ ہے کہ مرد کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. اگر وہ نان و نفقہ پورا کر رہا ہے, تو اگر اس کی کچھ ایسی عادات ہے جو کہ اس عورت کو پسند نہیں ہے, تو پھر بھی کمپرومائز کرتے ہوئے اس سلسلے کو, اس گاڑی کو چلاتے رہیں. تو دونوں ہی طرف سے نا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات کے اندر آپ کو بہت سارے صحابہ کے, صحابیات کے, اہل بیت کے بہت سارے آپ کو معاملات ملیں گے. ایون آپ یہ دیکھیے نا کہ آئیڈیل سچویشن ہونے کے باوجود, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امہات المومنین کے لیے فرمایا, یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, کہ اے نبی کی گھر والیوں آپ کی تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے, آپ تو دوسری عورتوں جیسی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ
کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا تو آپ نے جو ہے وہ اپنا خیمہ لگوایا مسجد نبوی کے اندر اپنا اعتکاف کے لیے. تو ازواج مطہرات نے بھی آرڈر کر دیا کہ ساڈے بھی لا دیو, تو ان کے بھی لگ گئے. تو جب ان کے بھی لگ گئے تو اب ساری ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے کہا ہم نے بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا خیمہ پٹ دو. آپ نے اپنا خیمہ اکھڑوا دیا اور پھر آپ نے بعد میں قضا کی, یعنی رمضان کے بعد جا کے آپ نے, کہ وہ ظاہر اب اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ آپ نے تنہائی کے اندر, خلوت کے اندر, تو وہاں پہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا کہ وہ وہی گھر والا ماحول ہوتا تو پھر تو وہ اعتکاف والا معاملہ نہیں تھا. تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, یعنی ایک یہاں پہ یہ پہلو ملتا ہے کہ حضور نے ضد نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس طرح ابھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر میں سو رہی ہوتی, آرام کری, تو آقا علیہ السلام مجھے جگاتے نہیں تھے, اسپیشلی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت زیادہ قیام اللیل بہت طویل کرتے تھے. تو جب سیدہ عائشہ کی باری آتی تو آپ یہ بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے ہی, یعنی رات کے 1 بجے یا 12 بجے آپ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آپ جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھ جاتے. تو میں کافی دیر بعد تہجد کے ٹائم یا اس کے بعد فجر کے قریب اٹھتی تھی, تو آقا صاحب مجھے اٹھاتے بھی نہیں تھے. یا دوپہر کے ٹائم بھی اگر کوئی کام ہوتا, اگر کوئی, کیونکہ عرب والے جو ہے نا وہ دوپہر کو کیلولہ بہت ضروری کرتے ہیں, وہ ابھی بھی ان کے یہاں رواج ہے, تو اگر کر رہی ہوتی تو آقا علیہ السلام جو ہے نا ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے تھے. تو یہ ہے کمپرومائز کرنا, سمجھوتا کرنا. تو یہ چیزیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں. تو لہٰذا میں نے جو بات کہی ہے کہ یہ اس وقت تک معاملہ چلتا رہتا ہے. ہمارے ہاں دیکھا دیکھی کا دور ہے, اور جب دیکھا دیکھی کا دور ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی میرا شوہر ایسا ہے اور وہ فلانے کا شوہر بہت اچھا ہے, فلانی بیوی فلانے کی بیوی بہت اچھی ہے, میری بیوی کے اندر کی خامیاں ہیں. تو اس طرح یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے سے نیچے دیکھو. جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو پھر بندہ سمجھوتا کرتا ہے, پھر بندہ صبر و استقامت دکھاتا ہے. لیکن جب بندہ اوپر دیکھتا جاتا ہے تو پھر اس کا کیونکہ اوپر کا کوئی لیول ہی نہیں ہے, تو پھر انسان کے اندر ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, پھر اس طرح جو گھریلو ناچاکیاں وہ جنم لیتی ہیں. اچھا, میں جاننا چاہوں گا بہن سے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ طلاق کے بعد جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو اکثر لوگ خاتون کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ مطلب کہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا کردار خاتون کا تھا اتنا ہی مرد کا تھا, تو نہیں گھر چل پایا. تو خاتون کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ خاتون کو اسی لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ خاتون ایک جو ہے وہ مسکین طبقہ ہے, ایک مسکین مخلوق ہے, ٹھیک ہے, اور مرد چونکہ اس کو حاکم کہا گیا ہے, اور چونکہ معاشرے کا جو پریشر ہے, معاشرے کا جو دباؤ ہے وہ عورت پہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, عورت پہ زیادہ ہے. تمام نقائص جو ہیں, تمام جو عورت کو ہی گناہ گار جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ عورت کو ہی زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو احترام کا رشتہ ہوتا ہے وہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے ہماری تربیت کیوں نہیں کی جاتی؟ جو شوہر ہوتا ہے یا جو شوہر بننے والا ہوتا ہے اس کی تربیت اس کے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یار کھینچ کے رکھیں, وہ سر پہ چڑھ جائے گی, اینج کر دیں, اور ایون کہ والدین ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آتے ہی تم اس کو بہت زیادہ لاڈ پیار نہ کرنے لگ جانا, وہ سر پہ چڑھ جائے گی. اور خاتون کو بھی یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جاتے ہی وہ بہت زیادہ کام نہ شروع کر دینا, وہ تمہاری ذمہ داری بن جائے گی. ایک سنائے تو دو سنائے. ہاں, تو یہ اب ہم اس طرح سے تو اپنے میاں بیوی تیار کر رہے ہیں, تو پھر لڑائی کے علاوہ کیا وہ کریں گے؟ تو اس حوالے سے کیوں تربیت نہیں کی جا رہی؟ میں نے آپ سے پہلا بھی سوال یہی کیا تھا. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ تربیت کا فقدان, اور میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی تھی ابتدائیہ کے اندر کہ انسان کی جو بنیادی خلقت ہے, بنیادی جو اس کے جینز ہیں, اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح سے, اپنے ماحول سے, اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, اپنے ماں باپ سے, اپنے گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے. تو جب وہ اس کے ماں باپ یا اس کے گھر والے یا اس کے گرد و نواح کے لوگ اس کے جہاں پہ وہ پڑھتا ہے وہاں پر, جہاں پہ وہ رہتا ہے وہاں پر, تو اس کے کلیگز, اس کے فرینڈز جب اس کو اس طرح کی تربیت دیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا اثر ہوتا ہے. اور صحبت کا اثر, اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی صحبت میں بیٹھو. ظاہر ہے صحبت کا انسان اثر لیتا ہے, افیکٹ لیتا ہے. تو جو جس کی طرف آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ جب پٹی یہ پڑھائی جا رہی ہے, اور میں اسپیشلی آپ کو کہوں گا کہ آپ نے ابھی جیسے بہن کہہ رہی تھی کہ عورت مظلوم ہے, یہ ایک ہی تصویر کا ایک رخ ہے, دوسرا رخ بھی ہے. دوسرا رخ یہ ہے مرد بھی مظلوم ہے. میں اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس دور میں جو اسپیشلی جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھر نہیں بستے جہاں پر لڑکی کی, بہو کی جو ماں باپ ہیں, اسپیشلی ان کی والدہ اور ان کی خالائیں اور ان کی کزنیں, انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر وقت فون پہ رابطہ ہوتا ہے کہ اب ایسے ہو گیا, اب ایسے ہو گیا, ایک ایک بات پہنچائی جاتی ہے.
اس سے خرابی ہوتی وہاں سے ہے instructions جی دی انسٹرکشن لی جاتی ہے. لہٰذا اگر عورت اپنا گھر بچانا چاہتی جی ہے ہاں. تو وہ اگر کوئی ایسا واقعہ آ گیا جو واقعی لگتا ہے کہ اس کو ماں باپ سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ ایک لیمٹس کراس ہو گئی ہیں, ورنہ کوئی عام گھر کی جو عام باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو شیئر نہیں کرنی چاہیے. بڑا پیارا چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے. ہماری ٹرانسمیشن میں آج ہی ہمیں مدثر احمد بسرا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں بسرا صاحب اپنی اس ٹرانسمیشن میں. ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے آج کا, آپ سن رہے ہیں ظاہر ہے, اور میں آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی دیکھ رہی ہوں, ظاہر ہے رشتہ ہی اتنا پیارا. بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی انمول رشتہ ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں. جی ہاں, اس میں کوئی شک. بسرا صاحب, ہم رمضان چونکہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے یہ, لیکن ہم کھانے پینے میں اس قدر بد احتیاطی کر جاتے ہیں, اور اب تو ہم چونکہ آخری عشرے میں ہیں, تو اس آخری عشرے میں اب عید کی آمد ہے, تو ہم لوگ سارا رمضان روزے سے ہوتے ہیں, فاسٹنگ ہوتی ہے, معدے کو سکون, چلو تھوڑا بہت تو ریسٹ دیتے ہی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. عید والے دن پھر جی ہم جیسے عید کی نماز پڑھ کے مرد حضرات ہمارے آتے ہیں گھر, پھر وہ دوپہر کو خوابوں کا سلسلہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے. خوابوں پہ ٹوٹ پڑنا, پھر وہ چٹپٹے طرح طرح کے کھانے کھانا. ہمارا معدہ اب کیا فیس کرنے والا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے آپ ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا رمضان, خیر پورا رمضان تو ہم اس میں بھی احتیاط نہیں برتتے, کیونکہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سارا دن کی کسر و افطاری کے ٹائم ہم نکال دیتے ہیں, کیونکہ دسترخوان میں جب تک آپ اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ بیماریوں کا شکار ہی ہوں گے. تو صبح سے لے کے شام تک آپ کا پیٹ خالی تھا, جو ہی آپ بیٹھے آپ نے ہر وہ چیز ڈال دی جو اس کو نہیں چاہیے تھی. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین جو افطار ہے وہ آپ کی کھجور اور پانی سے, اس کو تھوڑا سا وقفہ دیں, پھر اس کے بعد باقی چیزیں کریں. اچھا, جو آپ بتا رہی ہیں کہ جو ہی رمضان ختم ہوگا, ایک چلیں پھر بھی کوشش کریں کہ نظم و ضبط بنا ہوتا ہے, معدے کو پھر بھی کچھ سانس ملا ہوتا ہے, معدہ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے, لیکن جو ہی وہ نظم و ضبط ختم ہوا ہم نے ان تمام چیزوں کی بہتات شروع کر دی, تلی ہوئی چیزوں کی, ایسڈ والی چیزوں کی, اور چکنائی والی چیزوں کی, اور خاص طور پہ کولڈ ڈرنکس کی. جی جی جی, اس کے بغیر تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا, اور یہ نہیں پتا کہ یہ کولڈ ڈرنکس ان کے لیے زہر ہے اور ایسڈ تیزاب بنا رہی ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ خدارا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, صحت ہے تو سارا کچھ ہے, اور اس صحت کے ساتھ ساتھ سب سے جو مین مرکز ہے وہ آپ کا معدہ ہے. معدہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کا عضو ہے جو پوری باڈی کو سپلائی دے رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو ڈائریکٹلی جا کے معدے کو کہے کہ ہمیں یہ چیز دے دیں. معدے نے اگر تیزاب دینا ہے تو وہ معدے نے دینا ہے, اگر کوئی اچھی چیز دینی ہے تو وہ بھی معدے نے دینی ہے. یہ جب معدہ آپ کا ڈسٹرب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی تمام باڈی کے جتنے آرگنز ہیں, وہ ہارٹ ہے, بلڈ پریشر ہے, لیور ہے, یہ تمام چیزیں خراب ہونی شروع ہو جائیں. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ محتاط رہیں, اعتدال سے کھانا کھائیں. یہ سارا کچھ ضرور کھائیں لیکن وقفہ رکھ کے کھائیں. اگر فرض کریں پھر بھی آپ کسی مسئلے کا شکار ہو گئے ہیں یا معاملات آپ کا گزارا نہیں ہو رہا, تو میں اس کے لیے حکمت کے اندر ایک بڑا ہی سمجھ لیں ازمودہ بھی ہے اور عرصہ دراز سے ہم استعمال بھی کر رہے ہیں. ایک ناظرین کے لیے نسخہ پیش کر دیتا ہوں کہ آپ نے سوکھا دھنیا لینا ہے 50 گرام, اس میں آپ نے ہلدی لینی ہے 50 گرام, اور اس میں سونڈ. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں, اور اس کے اندر سونڈ آپ نے 20 گرام ڈالنی ہے, اور کالی مرچ 10 گرام. اس کا پاؤڈر بنا لیں. صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچی استعمال کریں, وہ ایک پھکی سی جو پھکی سی اور بہترین پھکی بنے گی. اور اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو معدے کے اندر تذابیت ہے, گیس بن رہی ہے, اللہ کے فضل ایک تو وہ ٹھیک ہوگی. دوسرا آپ کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہے, جوڑوں کے اندر کوئی درد ہے, تو اللہ کے فضل سے اس سے بھی وہ بہترین طریقے سے اللہ کے فضل سے اس کا رزلٹ ملے گا. لیکن کوشش کریں کہ جب تک آپ اسباب سے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. صحیح, مطلب احتیاط جو ہے وہ احتیاط بہت ضروری ہے. پرہیز کریں گے تو بات پھر بنے گی. جی, ویلکم بیک ناظرین. رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور وقاص بھائی سے میں جاننا چاہتی ہوں. وقاص بھائی, عورت, اب ہم ویسے تو میاں بیوی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں, شوہر اگر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے, کیونکہ عورت کو ناقص العقل قرار دیا گیا ہے, مرد کی پسلی سے کہا گیا ہے کہ عورت پیدا ہوئی ہے, تو عورت نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں بھی بہت ساری غلطیاں کر جاتی ہے. ان کو فراموش کرنا, اگنور کرنا, شوہر تو ظاہر زمانہ شناس ہوتا ہے, باہر آپ نے موو کرنا ہے سوسائٹی میں, دنیا میں, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اگنور کرے, پیار سے ڈیل کرے تو معاملات کافی حد تک سلجھ سکتے ہیں؟
آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک تو جو یہ پسلی والی بات ہے نا یہ اوتھینٹک نہیں ہے کہ اور پسلی سے پیدا ہوئی ہے. ہاں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ضرور فرمان ہے کہ ناقص فی الدین ہے ناقص فی العقل ہے, یہ ضرور بات فرمائی ہے. اور اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ کیونکہ عورت جو ہے وہ جذباتی ایموشنل ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس لیے اس کو ڈیسیژن پاور لیتے ہوئے بعض اوقات وہ جذبات کا سہارا لیتی ہے. تو کیونکہ ڈیسیژن لیتے ہوئے انسان کو حکمت کا اور حوصلے کا اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تو لہٰذا بعض اوقات وہ جو فیصلے کرتی ہے جذبات میں آ کے کرتی ہے. تو اسی اپنا جو فطرت کی وجہ سے ہمیں یہ حکم ہے ایک ایز اے شوہر ایز اے مرد کہ ہم اس کی بہت ساری چیزوں سے درکنار کریں, بہت ساری چیزوں کو درگزر کریں, بہت ساری چیزوں کے اوپر عفو درگزر کا معاملہ کریں. کیونکہ اس کے بغیر معاملہ چلے گا نہیں, کیونکہ جب آپ زیادہ انسسٹ کریں گے, بہت زیادہ آپ فورس کریں گے تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی, وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو لہٰذا اس کی اسی فطرت کو دیکھتے ہوئے شوہروں کو یا اپنا یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو جیسے آپ نے ابھی ہم نے پہلے بھی بتایا کہ خیرکم لاہلی, حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. اور پھر حضور نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. تو انسان دو چہروں والا زندگیاں گزارتا ہے, گھر میں کچھ اور ہوتا ہے, باہر کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو ایک ہی چہرے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, جیسے وہ گھر میں ہو ویسے ہی وہ باہر ہو. اور حضور نے جو فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ باہر اگر کوئی بھول چوک ہو بھی جائے, کوئی آپ کے معاملے میں محسوس ہو بھی کہ یہ بندے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے گھر میں گھر والے اس سے خوش ہونے چاہیے. ہمارے ہاں مزاج الٹا ہوتا ہے, ہمارے ہاں معاملات بالکل الٹے ہوتے ہیں, ہم گھر میں بالکل مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے گھر والے, ہماری اولاد, ہماری بیویاں ہم سے خوش نہیں ہوتی, لیکن ہم باہر جو ہیں وہ بہت اچھا اپنے دوستوں کے اندر. اور یہ قرب قیامت کی بات بھی حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جو لوگ ہیں وہ باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کی بات کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہی وہ حال ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم باہر تو بہت اچھے اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ جو دو رنگی ہے نا, یہ چھوڑ کے ہمیں یک رنگ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بہن آپ یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو ساس بہت اچھی خاتون بھی ہو اور بہو بھی بہت اچھی خاتون ہو, پھر بھی ان کی آپسی جو ایک بانڈنگ ہے وہ نہیں بن پاتی, بیچ میں مسائل ہی رہتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کا دشمن ہے. میں بہت سے کیسز میں دیکھا کہ عورت کا گھر نہیں بچنے دے رہی ہوتی ہے اور عورت کو عورت سے ہی زیادہ مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے بھائی, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے داماد سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اپنی بہو سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ دونوں باہر کے افراد ہیں نا, داماد بھی باہر سے اور بہو بھی باہر سے. المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے شوہر سے تو پیار کرنا ہے, اس کو پروٹوکولز دینے ہیں, اس کو عزت دینی ہے, اس کو رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ایک لڑکی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر پہ آئی ہے, اس پہ آپ کو جو ہے نا وہ ذمہ داریوں کو عائد کر دینا, اس پہ آپ کو بہت سارے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر جو کام آپ کا بیٹا کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے گستاخ ہے, اور وہی کام آپ کا داماد کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں میری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے, کتنا فرما بردار مجھے داماد ملا ہے. دیکھیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا, دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, گندم اور چاول کی مثال دوں گی. گندم ہے, اس کا بیج آپ جہاں پہ بوئیں گے نا وہ وہیں سے اس کا پودا بنے گا. لیکن چاول ہے, جب آپ اس کا بیج ڈالیں گے وہ تھوڑا سا پودا بن جائے گا, شکل اختیار کر جائے گا, پھر آپ اس کو وہاں سے اتاریں گے, کسی اور جگہ پہ لگائیں گے, پھر وہ اپنے کمال کو پہنچے گا. تو جو مرد ہوتا ہے نا وہ اپنے والدین کے گھر میں باکمال ہوتا ہے, لیکن جو ایک عورت ہے, خاتون ہے, وہ اپنے سسرال میں جا کے باکمال ہوتی ہے, کیونکہ وہ ماحول جو اسے اپنے پیرنٹس کے گھر میں دیکھنے کو نہیں ملا. یہاں دیکھیں کہ سو رہی ہے, وہ اپنی مرضی سے اٹھ رہی ہے, وہ اپنی مرضی سے کھا رہی ہے, وہ اپنی مرضی سے پی رہی ہے, اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں. یہ ساری پابندیاں جا کے لگتی ہیں شوہر کے گھر میں کہ اسے ٹائم سے اٹھنا بھی ہے, اسے ٹائم سے ناشتہ بھی بنانا ہے, اسے ٹائم سے کپڑے بھی دھونے ہیں, اسے اچھا کھانا بھی بنانا ہے. یہ ہم آہنگی جو ہے نا, وہ ساس بھی جو ہے اگر اس کو وہی درجہ دے جو وہ اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے, ٹھیک ہے, صحیح, یہ وہی پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے, تربیت پہ بات آ جاتی ہے. اگر ساس کی ماں بھی اس کی اس طرح تربیت کرتی تو وہ بھی ایک اچھی ساس بنتی. ٹھیک ہے, یہ قصور ہر جگہ پہ یہ والدین کا آتا ہے کہ والدین اگر اچھی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. دیکھیں ہر بیٹی ہے وہ پہلے بیٹی ہوتی ہے, پھر وہ بیوی بنتی ہے, پھر وہ ساس بنتی ہے.
ٹھیک ہے. تو جب وہ بیٹی کے درجے میں ہے تب ہی اگر اس کی وہ تربیت کر دی جائے, اسے آئندہ آنے والی زندگی کے جو ہے وہ ساری تربیت کر دی جائے تو یہ معاملات بہترین ہو سکتے ہیں. تو ساس کو جو ہے وہ بہو کو بھی, ساس کو بھی ظاہر ہے ایک دوسرے کی جی ہم آہنگی سے. وقاص بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے وہ مرد بیچارے جو ہیں وہ پھر اس چکی میں پستے ہیں, ادھر ظاہر ہے بیوی ہوتی ہے, ادھر ماں ہوتی ہے, دونوں رشتے بڑے مقدس اور بڑے پیارے رشتے ہیں, تو الٹیمیٹلی سفر جو ہے نا مرد ہی کرتا ہے. یہ مرد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے درمیان بیلنس رکھے. جی. اور یہی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر عورت کا بیوی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے شوہر کا, اس کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ اپنے اس کمرے تک محدود رکھے اس اختلاف کو پورے گھر میں نہ پھیلائے, کیونکہ جب وہ گھر میں پھیلائے گا تو اس کی ماں جو ہے وہ سن رہی ہے تو وہ اس کو اپنی بہو کے اگینسٹ ہو جائے گی. تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کا اگر کوئی معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے, کوئی تنازع ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو وہ آپ اس کو اپنے گھر میں ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر جو معاملہ ہے اپنا ماں کے ساتھ, وہ یہ بتائے کہ میری والدہ ہے, اب میں کیا کروں, ظاہر ہے وہ میری والدہ ہے, میں نے بطور احترام کی جگہ ہے, میں نے ان کی ظاہر احترام کرنا ہے, تو یہ چیز اس کو وہ باور کرائے. اچھا ایک اور بھی امپورٹنٹ بات میں بتاؤں آپ کو کہ اگر شوہر اپنی والدہ کا احترام کرے گا نا تو لا محالہ اس کی بیوی بھی اس کی والدہ کا احترام کرے گی, ٹھیک ہے. پھر وہ ایک جو حجاب ہے, ایک جو اپنا حد ہے نا, اس میں رہے گی. اس سے پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بہو اور ساس کا جو آمنا سامنا وہ نہیں ہوتا. جب یہ حجاب ختم ہو جاتا ہے نا, ظاہر ہے بیوی جو ہے, بہو جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے, ساس جو ہے وہ بڑی عمر کی ہے, وہ پھر جب وہ آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ چکی کے دونوں پارٹوں میں پستا ہے جو شوہر ہے. تو لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی معاملات, اختلافی معاملات, وہ کمرے کے اندر اس کے ساتھ الگ بیٹھ کے کرے, اپنے ماں باپ کو اس کی بھنک نہ لگنے دے تاکہ ان کا آپس میں جو رشتہ ہے نا وہ خراب نہ ہو. حالانکہ یہاں پہ تو معاملات خراب ہوتے ہیں تو پوری فیملی کو انگیج کیا جاتا ہے, اور پھر اس میں شوہر جو ہے وہ اونچی اونچی بول کے دکھاتا ہے کہ پتہ لگے کہ میں بڑا غصہ ہوں اور میں بڑی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہوں. ایسی ہے جی؟ جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. وہ اپنا روب اور اپنا دبدبہ سمجھانے کے لیے, رکھانے کے لیے, اپنا ایک زوم قائم کرنے کے لیے وہ ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے. دیکھیں, خوش اسلوبی کے ساتھ, خوش الہانی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, یعنی آپ دیکھیں کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اس میں جو سب سے بڑی بات جیسے بہن کہہ رہی تھی کہ آپ کے اخلاق بہترین ہونے چاہیے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اخلاق کو اتمام کرنے آیا ہوں, یعنی اخلاق کی جو بام عروج ہے وہ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ اخلاق ہوتا کیا ہے. تو حضور اکرم سے اور اس قدر آپ کا اخلاق تھا کہ انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ منصب پہ فائز فرمایا. کیا بات. تو حضور کا جو منصب اخلاق ہے, اس منصب پہ فائز ہونا, پھر اس وقت ان کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گو کے ایک بشری تقاضے ہوتے ہیں, اور جب عورتیں جیسے سوکنی ہوتی ہیں تو اس کے درمیان ایک رنجش یا ایک قسم کا ایک تنازع ہوتا ہے, یا ایک قسم کے جس رشتے کے اندر جو ایک مسئلہ ہے وہ برقرار رہتا تھا, لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ تھی, ان کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے, ان کا عدل و انصاف تھا جس کی وجہ سے ان کے درمیان وہ چیز کوئی تنازع نہیں بن سکی آج تک. ٹھیک ہے.